मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद जब हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफ़ा अव्वल बने तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था और नित नए किस्म के फितने परवान चढ़ने लगे थे। उसमें एक फ़ितना मानिईन ज़कात का भी था कि उन्होंने बाज़ गुरु ऐसे आए थे कि उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, तो खलीफा अव्वल ने उनके ख़िलाफ़ भी जिहाद का फतवा जारी किया था और उस फितने को ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, तमाम तर फितनों में सबसे ख़तरनाक और भयानक किस्म का जो फितना था ना, वो था मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब का फितना। ये वो बदबख्त किस्म का इंसान था कि जिसने हमारे सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में ही झूठी नबूवत का दावा कर दिया था और ये बाकायदा हुजूर से मीटिंग करने के लिए आया था। मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब उम्र में ये हुजूर से बहुत ज़्यादा बड़ा था और आके गुस्ताखी करने लगा और कहने लगा कि हुजूर ऐसा करते हैं कि शहर में आपकी नबूवत चल जाए, गांव में मेरी नबूवत चल जाए, या गांव में आपकी नबूवत चल जाए और शहर में मेरी नबूवत चल जाए। हमारे सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसैलमा, अगर रियासती मामलात बीच में नहीं होते ना तो मैं अभी के अभी तुझे कत्ल करवा देता। ये फतवा किसका है? ये किसी आलिम या मुफ्ती का नहीं है कि जो झूठी नबूवत का दावा करे उसको फौरन के फौरन कत्ल करवा दिया जाए। ये नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इट मीन्स फतवा है कि जो भी झूठी नबूवत का दावा करेगा, बादशाह इस्लाम के ऊपर ज़रूरी है कि उस बंदे को कत्ल करवा दे ताकि वो फितना आगे उरूज ना पकड़े। अब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल बने तो मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब से जंग हुई, जंग यमामा हुई। और तारीख़ में आता है कि ये इतनी ख़तरनाक किस्म की जंग थी कि जिसमें 700 हुफ़्फ़ाज़ सहाबा किराम शहीद हुए जो हाफिज़ कुरान। और नाज़रीन, रिवायतों में ये तादाद पर्टिकुलरली तो उन सहाबा किराम की बताई गई है जो हाफिज़ कुरान थे, मगर न शहीद होने वालों की तादाद तो इससे भी ज़्यादा है। तो अब नाज़रीन, उसमें क्या हुआ, उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकायदा ये ऐलान किया कि जब तक मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब को कत्ल नहीं किया जाएगा ना, ये फितना ख़त्म नहीं होगा, ये झूठी नबूवत का दावेदारों का फितना ख़त्म नहीं होगा। तो तमाम सहाबा किराम में एक ख़ास सहाबी थे हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नाज़रीन, ये वही सहाबी रसूल हैं जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहीते चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया था इस्लाम लाने से पहले। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा जान की मैयत पर इतना रोए थे और इतना गिरिया उजारी किया था कि सहाबा किराम कहते हैं कि हुजूर किसी के मैयत पर ना इतना रोए थे ना इतना गिरिया जारी किया था। नाज़रीन, हज़रत वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप ईमान लेकर आ गए तो मेरे आका फरमाने लगे कि वाशी, ईमान तो हम तुम्हारा कबूल किए देते हैं और तुम्हारे सारे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, लेकिन तुमने चूँकि हमारे चहीते चचा जान को कत्ल किया है, इसलिए जब तुम हमारी निगाहों के सामने आते हो ना तो हमारे चहीते चचा हज़रत सय्यदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की डेड बॉडी का वो नक्शा भी हमारे जहन में आ जाता है। तो हमारा ये हुक्म है कि ईमान तो लेकर आ गए, सारे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी भर कभी भी हमारी निगाहों के सामने नहीं आना। कितनी बड़ी आजमाइश है ना कि जिस नबी का कलमा पढ़ा उस नबी का ही ऑर्डर और उस नबी का ही हुक्म है कि कभी भी हमारी निगाहों के सामने नहीं आना। लीजिए नाज़रीन, हज़रत वाशी ने इस कर्ज को कैसे चुकता किया कि आप जंगी यमामा के अंदर मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब के बिल्कुल करीब पहुँचे और ऐसा वार किया कि उस वार की वजह से मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था ना और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने शुरू कर दिए थे कुफ़ार की मदद से, तो वो उसी वक्त ढेर हो गया और वासिल जहन्नुम हो गया। हज़रत वाशी इतने खुश हुए उसको वासिल जहन्नुम करके और उसको कत्ल करके
اور اس کو مار کر کے اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ آپ نے گراؤنڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک اناؤنسمنٹ کی، اور وہ اناؤنسمنٹ کیا تھی کہ لوگوں سن لو کہ جب تک میں ایمان لے کر نہیں آیا تھا تو سب سے عظیم آدمی کو قتل کیا، اور جب میں ایمان لے کر آ گیا تو سب سے خبیث آدمی کو قتل کر دیا۔ تو ناظرین، یہ جو 7 ستمبر کا جو ہم لوگ اسپیشلی پاکستانی لوگ جو دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس میں کیا ہوا تھا یہ ہر نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹی کے اور مختلف انسٹیٹیوٹس اور مختلف کوچنگ سینٹرز کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کی ہماری ایمانی لحاظ سے اہمیت کیا ہے، کیونکہ میں نے یہ بھی بات سنی ہے کہ اب تعلیمی اداروں میں قادیانیوں کو بھی نافذ کیا گیا، ان کو ہائر کیا جائے گا، اب وہ اسلامیات پڑھائیں گے۔ اب جب قادیانی لوگ اسلامیات پڑھائیں گے ناظرین، مجھے بتائیں پھر ہماری نوجوان نسل کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کے عشق رسول کا کیا ہوگا، ان کے عقیدہ توحید کا کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ لوگ تو ایمان لوٹنے کے لیے آئے ہیں نا، ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت مسلمانوں کے دلوں سے ختم کر دیا جائے۔ اور ناظرین، ظاہر سی بات ہے، حضور کا عشق اور محبت ہی تو ہماری پہچان ہے نا۔ صرف عقیدہ توحید کو بلیف کرنے سے تو انسان مسلمان نہیں بنتا نا، عقیدہ شان رسالت کو بھی ماننا ہے، عقیدہ ختم نبوت کو بھی ماننا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال شاعر مشرق عاشق رسول فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہی محبت لے کر اور یہی عشق لے کر اور یہی عقیدہ ختم نبوت کو لے کر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لے کر کے اٹھے تھے۔ آپ نے تمام علماء کو ساتھ میں لیا، اور حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاؤں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ نہیں سوچئے گا کہ کسی مسلک کا عقیدہ ہے، کسی فرقے کا عقیدہ ہے یا کسی مکتب فکر کا نظریہ، نہیں، یہ اسلام کا بنیادی نظریہ ہے، اور اس کے اوپر تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجماع ہے، متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ جو ہے نا وہ عقیدہ ختم نبوت کا بل، قانون، لا اور کانسٹیٹیوشن کو پاس کرانے کے لیے آپ عدالت کے جب چکر کاٹ رہے تھے، الحمدللہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب یہ وہ مقدس ہستی تھے کہ جن کے پیچھے تمام علماء کرام چلا کرتے تھے، جلیل القدر علماء کرام آپ کے فالوورز تھے۔ اور صرف اہل سنت کی بات میں نہیں کر رہا، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فالوورز میں شامل تھے، اور عقیدہ ختم نبوت کو پروان چڑھانے میں الحمدللہ تمام کے تمام پاکستانی مسلمانوں نے ساتھ دیا، قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ اور قادیانی کون ہے ناظرین؟ یہ بھی میں اپنے جو میرے فالوورز ہیں اور جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں میں خصوصاً ان کو بتانا چاہوں گا کہ غلام احمد قادیانی جو ہے کہ جو ایک انتہائی بگڑا ہوا اور بدصورت قسم کا ایک آدمی تھا کہ جس کے جسم میں مختلف بیماریاں تھیں، پاگل تھا، احمق تھا، بے وقوف تھا، چریا قسم کا انسان تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور جتنے دشمنان اسلام تھے سب نے اس کے نبوت کی آبیاری کی۔ اور ناظرین، یہ کوئی ایسی اتفاقی مسئلہ نہیں ہے، یہ کیسے پروان چڑھا کہ جب 7 برطانوی جاسوسوں کو پوری دنیا میں وزٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ بھئی یہود و نصارہ کا یہ پلان ہے کہ 200 سال کے اندر اسلام کو پوری دنیا سے ختم کر دینا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے یہ جو جاسوس ہوتے ہیں ان کے پاس دماغ بڑا تیز ہوتا ہے، یہ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوری تحقیق کی، انہوں نے اسلامیات پڑھی، اور بہت سارے تو جو میری ریسرچ ہے اور جو میری آبزرویشن ہے اور جو میں نے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اس میں نے یہاں تک کہ پڑھا کہ برطانوی جو جاسوس آئے تھے اسلام کے خلاف جو انہوں نے کام کیا،
باقاعدہ ان میں سے اکثر لوگ حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، قرآن و حدیث کو انہوں نے سیکھا، علماء، صلحاء، صوفیہ سے ملاقاتیں کی، اور ایک لمبی آبزرویشن اور ایک لمبی جو ہے نا وہ تیاری کر لینے کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی کہ اگر آپ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کا امپلیمنٹیشن ان آل اوور دا ورلڈ مسلم لوگوں کی اس میں کروا دیں تو آپ جو ہے نا وہ پوری دنیا سے اسلام 200 سال میں کیا 100 سال کے اندر ختم کر دیں۔ ناظرین وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یقیناً ہم سب سننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ دو چیزیں کون سی ہیں کہ اگر وہ مسلمان کے اندر سے ہٹا دی جائیں تو مسلمان کھوکھلا ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ نمبر 1 عشق مصطفیٰ۔ یہ 7 برطانوی جاسوس کی تحقیق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہم فرے نے جو برطانوی جاسوس تھا، ہم فرے کے جو اعترافات جو کتاب ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں تقریباً ہر زبان میں اویلیبل ہو جائے گی، اس نے یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہم جب مسلمانوں سے ملاقاتیں کی، چونکہ ہمارا جو نظریہ تھا وہ اسلام کی مخالفت تھا، تو ہم اس نیت سے ملاقات کیا کرتے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، یہ ہر چیز برداشت کر لیتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ اور ناظرین یہ جو عشق حضور علیہ السلام کا ان کو ملتا ہے نا، یہ پیروں اور فقیروں کے درباروں میں جانے سے ملتا ہے۔ جی ہاں، آستانوں میں جانے سے ملتا ہے، خانقاہوں میں جانے سے ملتا ہے۔ یہ جو بیعت کرتے ہیں نا، یہ جو سلسلے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو پیران عظام ہوتے ہیں نا، اور یہ جو مرشد قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آنے والے اپنے مریدوں کو عشق رسول پلاتے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان مضبوط سے مضبوط ترین ہوتا چلا جاتا۔ تو ان دو چیزوں میں نمبر 1 یہ تھی کہ اگر آپ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 1 ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ان کے دل کے اندر سے عشق مصطفیٰ کو ختم کر دیں۔ اور دوسرا پوائنٹ 7 برطانوی جاسوس نے یہ بتایا کہ آپ ان کے دلوں کے اندر سے جذبہ جہاد نکال دیں، کیونکہ جب ان کے علماء جہاد کے لیے پکارتے ہیں نا تو نہ یہ مسلمان نہ بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، نہ کاروبار کو دیکھتا ہے، نہ نوکری کو دیکھتا ہے، نہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے، نہ سماج کو دیکھتا ہے، اور میدان جہاد میں جاتا جا کر کے اللہ کے نام پہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے نا کہ حضرت عمر نے ایک راز بتایا، کامیابی کا راز کیا ہے، سکسیس کا راز کیا ہے، دنیا میں راج کرنے کا راز کیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت صبح کسی شہر کو فتح کر رہے ہیں، دوپہر میں کہیں، شام میں کہیں، رات میں کہیں، آخر راز کیا ہے کہ جو آپ پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں؟ حضرت عمر نے بڑی پتے کی بات بولی ہے، بڑی توجہ سے ناظرین یہ سنیے گا۔ حضرت عمر فرمانے لگے وہ راز یہ ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں دنیا سے پیار کرنا سکھایا ہے، اور ہمارے نبی نے ہمیں موت سے پیار کرنا سکھایا ہے۔ یقیناً الحمدللہ جو ہم مسلمان ہیں، اسپیشلی جو میں پاکستانی حوالے سے اگر میں بات کروں، الحمدللہ یہ جذبہ جہاد آپ کو پاک فوج میں بھی نظر آئے گا۔ جب ان کے درمیان میں اور ان کی جماعت کے اندر اور ان کی صفوں کے اندر جب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں نا، ہمارے پاس ہتھیار جدید نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے نا وہ آلات حرب بھی جدید نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں مسلمانوں کی تو مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں نا، وہ اسلحے کے زور پہ نہیں جیتی، وہ آلات جنگ کے زور پہ نہیں جیتی، وہ جو ہے نا وہ لشکر جرار کے زور پہ نہیں جیتی ہیں، وہ ایمان کی طاقت، ایمان کے بلبوتے پر، اور عقیدہ توحید اور عقیدہ شان رسالت اور عشق رسول کا جو عقیدہ اور جو ان کا ایمان جب بڑا کرتا تھا، اور ان کی صفوں کے اندر جب نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی نا، تو لوگ یہ کہتے ہیں، ہماری پاک فوج کے یہ الفاظ ہیں، ہمارے جو ہے نا وہ پاک فوج کے نوجوان لڑکوں کے یہ کمنٹس ہیں کہ جیسے ہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی نا، ایسا لگتا تھا کہ جسم میں ایسا لگ رہا ہے کہ کئی آدمیوں کی طاقت پیدا ہو گئی۔ تو ناظرین میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بے تاج بادشاہ گزر چکے ہیں، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کوششوں سے، ان کی کاوشوں سے آج الحمدللہ 7 ستمبر کا جو دن ہے، 7 ستمبر 1974 کو انہوں نے پاکستان کی عدلیہ میں یہ قانون پاس کر دیا کہ بھئی عقیدہ ختم نبوت کو جو منکر ہوگا وہ کافر ہوگا،
قادیانی کافر ہیں، لاہوری کافر ہیں، اور جو بھی ان کے فالوورز ہیں وہ مسلمانوں کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا، بلکہ یہ مشورہ نہیں ہے، میری تاکید آپ سمجھیں، میری وارننگ آپ سمجھیں کہ ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر قادیانیوں کا، غیر مسلموں کا، ان اقلیتیوں کا، لوگوں کا جو ہے وہ اثر و رسوخ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ باہر سے ان کو امداد دی جاتی ہے۔ تو ناظرین میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ آ جائے نا تو اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھائیں، نہیں پلا دیں، ورنہ بس اوقات ایسا بھی ہوا نا کہ ایمان سے جب ہماری اولادیں ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں نا، اس کے بعد ہم علماء کرام کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا بیٹا تو بگڑ گیا، یا وہ تو دوسرے مذہب میں داخل ہو گیا، وہ تو دوسرے لوگوں کی صحبت میں اٹھ رہا بیٹھ رہا۔ تو الحمدللہ آج 7 ستمبر کا دن ہے، اور ہمارے علماء اس دن کو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں، اور کوشش یہ کیا کریں کہ علامہ شاہ ابن نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوششوں، ان کی کاوشوں اور ان کی محنتوں کو آپ خراج تحسین پیش کریں۔ ہم کیا پیش کر سکتے ہیں ناظرین؟ ہم ان کو دھن دولت نہیں دے سکتے، لیکن ان کے نام کو زندہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے اصالِ ثواب کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں علامہ شاہ ابن نورانی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیں۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ پاکستان کی عدلیہ میں یہ قانون پاس ہو گیا، کانسٹیٹیوشن پاس ہو گیا، تو اب یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، جو 2 چیزوں پہ مجھے آخر میں گفتگو کرنی ہے۔ نمبر 1، کہیں ہمارے دلوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ ختم تو نہیں ہو رہا۔ نمبر 2، کہیں جذبہ جہاد تو ہمارے دلوں کے اندر سے ختم نہیں ہو رہا۔ کہیں ہماری تعلیمی نصاب کی کتابوں کے اندر سے جہاد کی آیتیں یا صورتیں تو نکالی نہیں جا رہی۔ وہ جو انگلش کی کتاب میں جو لکھا ہوا تھا ایک لفظ، دا لاسٹ ہولی پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ پچھلے سال کیا سازش کی گئی؟ لاسٹ کا ورڈ ہٹا دیا۔ یعنی کام ایسے ہو رہا قادیانیوں کا کہ ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو جب ہمارے طلباء نے اس پہ آبجیکشن کیا نا، تب جا کے اب جو نئی کتابیں چھاپی گئیں اس میں لاسٹ کا ورڈ ڈالا گیا ہے۔ اور لاسٹ کا ورڈ کیوں ہے، کہاں سے آیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری پیغمبر، رسول اور نبی ہیں۔ یہاں تک کہ خود حضور فرما رہے ہیں، قرآن کے بعد ظاہر ہمیں حدیثوں کی طرف آنا، حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری دلیل، اور تیسری دلیل فرماتے ہیں کہ جب کوئی محل تیار ہو جائے، میرے آقا فرما رہے ہیں جب کوئی محل تیار ہو جائے، جب کوئی مکان تیار ہو جائے، تو آخری اینٹ جب بچ جائے، آنے والا وہ آخری اینٹ لگا دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس گھر کی یا اس محل کی آخری اینٹ میں ہوں، یعنی میں سب سے آخری نبی ہوں، اور میرے بعد کسی کو بھی نبوت نہیں ملے گی۔ یہ تو قرآن و حدیث کی دلیل ہو گئی۔ لیکن ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بولتے ہیں یار کوئی ٹیکنیکلی دلیل دو، کوئی لاجیکلی دلیل دو، یا کوئی عقلی دلیل دو۔ مجھے یہ بتائیں کہ الحمدللہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے آخری رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اتھینٹک الحمدللہ ہمارا بلیف بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا نظریہ بھی ہے، ہمارا اوپینین بھی ہے۔ یہ ایک ہمارے گھر میں جو ہمارے والد صاحب باہر سے آ کے کوئی بندہ اگر بول دے، میں فار ایگزامپل آپ کو یہ بتا رہا ہوں تاکہ بات کلیئرلی آپ لوگ اس کو کیپچر کر سکیں۔ باہر سے کوئی بندہ آ جائے، ان نون بندہ آ جائے، اور وہ آپ سے کہنے لگے کہ پتہ ہے تمہارا باپ میں ہوں، اور تمہارا باپ وہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ تمہارے گھر پہ رہتا، تو یہ جو ہے نا، تو مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آ کے دعویٰ کر دے میرا باپ بننے کا، تو ناظرین کیا ہم اس سے سوالات کرنا شروع کریں گے کہ اچھا
اگر تم میرے باپ ہو اور تم میرے ابا ہو تو یہ بتاؤ کہ میری اماں کا نام کیا، یہ بتاؤ کہ میری دادی کا نام کیا، یہ بتاؤ کہ میری نانی کا نام کیا، یہ بتاؤ میرے دادا کا نام کیا، یہ بتاؤ کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو تعلق ہے وہ کہاں سے جا کے ملتا۔ تو ہم کیا دلیل طلب کریں گے؟ نہیں، کوئی بھی دلیل نہیں مانگے گا، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری ماں کون ہے، ہمارا باپ کون ہے، ہمارے آباء و اجداد کون ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کا تعلق بیک گراؤنڈ کہاں سے جا کر کے ملتا ہے۔ ہمیں اس چیز کے اوپر سمجھیں کہ ایک عقیدے کے طور پر ہمارا نظریہ ہے، اس لیے آنے والا اگر کوئی اننون پرسن، انجان قسم کا آدمی ہمارے لحاظ سے اگر باپ ہونے کا دعویٰ کرے گا نا تو ہم اس کو مار کے بھگا دیں گے کہ بھائی نکل، الحمدللہ ہم لوگ جو ہے نا وہ خاندانی لوگ ہیں اور ہمارے گھر میں والد صاحب بھی ہیں، والدہ بھی ہیں۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، کہ جب پتہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے آخری نبی، رسول اور پیغمبر ہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے تو معجزہ، سامنے والا جو معجزہ طلب کرے گا تو معجزہ طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے۔ کہ معجزہ طلب کیوں کیا؟ کیا قرآن و حدیث کی دلیل کے اوپر تمہارا بھروسہ نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے کہ یہ آخری نبی رسول پیغمبر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، اللہ تعالیٰ کی قول، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب، آسمانی کتاب کے اوپر تمہارا بھروسہ نہیں ہے جو تم اس سے معجزہ طلب کر رہے؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو کم سے کم سزا یہ ہے کہ بادشاہ اسلام اس کو قتل کروا دے۔ اور دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں بھی مسیلمہ ابن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور باقاعدہ طور پہ میرے آقا نے یہ پیشن گوئیاں کی ہیں قرب قیامت کے حوالے سے کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبیوں کے دعوے داروں کا فتنہ ہوگا۔ اس میں میجورٹی گزر چکی ہے، جیسے اسود انسی ہے اور مسیلمہ ابن کذاب ہے، اور اس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں اگر آپ کو میرے باتوں کے اوپر بلیو نہیں ہے، جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو کسی نہ کسی عاشق رسول نے قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ اس لیے اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو بتلائیں، سکھلائیں، اور علماء کرام کی تقریر سنیں۔ مستند علماء کرام نے اس حوالے سے بڑے لیکچرز دیے ہیں، آپ کو سوشل میڈیا پر اویلیبل ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا ناظرین کہ ہمارا ایمان سلامت، تو ہماری آنے والی جو نیو جنریشن ہے اور جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں اور جو ہماری نئی نوجوان نسل ہے، تعلیمی اداروں میں جانے کے بعد ان کا ایمان بھی وہاں پر سلامت رہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ایمان بھی وہاں پر مضبوط بنا رہے، تو اپنے بچوں کو مستند علماء کرام کی تقریریں سنائیں، ان کے لیکچرز کو سنائیں، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو بیان کریں کہ الحمدللہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی رسول آئے گا، نہ نبی آئے گا، نہ پیغمبر آئے گا۔ اتنا ضرور ہے ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لے کر آئیں گے، لیکن ناظرین وہ رسول، پیغمبر اور نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ ہر پیغمبر نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ تو تمام پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، انشاءاللہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور امتی بن کے تشریف لائیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق فیصلہ بھی فرمائیں گے۔ تو اگر آپ کو میرا یہ لیکچر عقیدہ ختم نبوت، میں یہ نہیں آپ کو بولوں گا کہ صرف میرا ہی لیکچر سنیں، کیونکہ یہ ٹاپک ناظرین بڑا حساس ہے، کہ اگر یہ ٹاپک آپ کے بچوں نے نہیں سمجھا نا، اور اس کی باریکیوں کو اگر نہیں سمجھا، اور اس کو اگر ویلیو نہیں دی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، تو بہت سارے ہمارے سادہ لوگ مسلمان کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اس لیے جہاں جہاں عقیدہ ختم نبوت کی کانفرنسز ہوتی ہے وہاں پہ بھی آپ پارٹیسپیٹ کریں۔ مسجدوں میں اگر آپ کے امام صاحب اور آپ کے علماء کرام اگر اس حوالے سے تقریر کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیں اور ان کی تقریروں کو سنیں۔ عقیدہ ختم نبوت اپنی اولادوں کو بھی سمجھائیں اور یہ بتلائیں کہ خبردار
تمہاری گیدرنگ کسی بد مذہب کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کسی قادیانی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کسی مرتد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کسی لاہوری گروپ کے ساتھ یا کسی احمدی گروپ کے ساتھ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے تو سائے سے بھی انسان بچنا چاہیے، ان لوگوں کا سایہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ یہ آپ کو ایسے اپنے جال میں پھنسا کے آپ کو جو ہے نا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے کہ انسان سوچے گا کہ یار ٹھیک ہے یہ صحیح تو بول رہے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں غلط ہیں، یہ صحیح ہے، الامان والحفیظ توبہ استغفر اللہ۔ تو اگر یہ سچویشن ہمارے بچوں کے ساتھ کریٹ ہونا شروع ہو گئی نا تو ناظرین پھر بات وہی آ جائے گی کہ پانی پہ سر سے گزر چکا ہوگا اور سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں۔ اپنے بچوں کا اگر عقیدہ پکا کرنا چاہتے ہیں تو بچپن سے ان کو علماء کرام کی تقریریں سنائیں، ان کو جو ہے نا وہ مذہب اسلام کے معاملات بتائیں۔ جمعے کی تقریر ناظرین پوری سنا کریں، اور جو مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں خود بھی شرکت کریں اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں یاروں کو۔ تو ناظرین اگر میرا یہ لیکچر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت جو میری اساس، میری جان، میری فاؤنڈیشن، میری بیس ہے، میں عقیدہ ختم نبوت کے بغیر اپنے ایمان کو مکمل تصور نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آ جائے تو میرا یہ لیکچر سننے کے بعد سب سے پہلے تو اس کو آپ جو ہے نا اپنے دوستوں یاروں کو بھی سنائیں، گھر والوں کو بھی سنائیں۔ سننے کے بعد اگر آپ کو لائک ہو جائے، پسند آ جائے تو لائک بھی کر دیں، اچھے اچھے کمنٹس بھی دے دیں تاکہ ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور نئے آنے والے ناظرین سے میری بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کے فوراً سبسکرائب کر لیں اور آخر میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی اپڈیٹ آپ تک بآسانی اویلیبل ہو سکے۔